अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में आपका इस्तकबाल है। खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन, और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नईम माजिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और तजिया निगार। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में आज के अखबारात की अहम खबरों को हम शामिल करेंगे और उस पर तजिया पेश करेंगे माजिद साहब। तो बड़ी खबर तकरीबन तमाम अखबारात में यही है कि बिहार में जो वोटर लिस्ट का मामला था जिसका मसवदा जारी कर दिया गया है, और अभी ये कहा जा रहा है कि किसी पार्टी की तरफ से कोई एतराज़ या दावा दर्ज नहीं किया गया गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान। ये मसवदा जारी करने के बाद ये क्या मामला है। दूसरी तरफ 2 वोटर ID रखने पर तेजस्वी यादव को नोटिस दिया गया है, और एक EPIC कार्ड हवाले करने इलेक्शन कमीशन ने उनको हिदायत दी है। तो ये क्या कुछ वाक़या है, जैसा कि बहुत दिनों से ये मामला चल रहा है, इस पर बात करेंगे बिहार वोटर लिस्ट से मुताल्लिक़। और वहीं एक और ख़बर कर्नाटक से है कि कर्नाटक में एक मुस्लिम हेडमास्टर को हटाने के लिए वहाँ पानी में जहर मिलाने का वाक़या पेश आया। इस वाक़े को लेकर कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया का बयान भी आया है कि उन्होंने इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। बंगाल में एक मुस्लिम मवेशी व्यापारियों पर जो है BJP वर्कर्स ने हमला किया। न सिर्फ हमला बल्कि बुज़ुर्गों को भी इसमें नहीं बख्शा गया, लाठियों से ज़ुदोकोब किया गया। श्रीनगर वहीं एयरपोर्ट पर एक फ़ौजी अहदेदार का स्पाइस जेट अमले पर हमला, और इसमें 4 मुलाजिमीन के ज़ख्मी होने की खबर भी तकरीबन अखबार ने आज पहले सफ़र पर शाये की है। और BJP अशमदरी करने वाले मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ देना बंद करे, ये कहना है कांग्रेस तर्जुमान अलकलांबा का। कल उन्होंने एक दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अभी हाल ही में जो प्रज्वल रेवन्ना का जो मामला सामने आया है, जिन्हें जेल हुई है, उस हवाले से उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एक और बड़ी खबर एक अखबार ने, उर्दू अखबार ने बात की सुर्खी बनाई है कि समझौता एक्सप्रेस मक्का मस्जिद और मालेगांव बम धमाकों में हिंदू तंजीम के मुलविस होने का ठोस सबूत। और ये उन्होंने द वायर में एक पुलिस अहदेदार के खुसूसी इंटरव्यू के हवाले से ये बड़ी खबर पहली सुर्खी बनाकर शाये की है। और इसके अलावा और बहुत सारी खबरें हैं जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे, जिसमें गुजरात में पुलिस की जानिब से नोटिस का लगाया जाना, हैदराबाद में मेट्रो रेल के कामों में तेज़ी, ईरान पाकिस्तान ताल्लुक़ात जिसमें ईरान के सदर पाकिस्तान पहुँचे हैं, और वहीं सिडनी हार्बर में फ़लस्तीनियों से इज़हार गंगत के लिए एक बहुत अजीम शान जो है एक एहतजाजी रैली, ये जुलूस निकाला गया। मानसून, रूस, यूक्रेन और फ़लस्तीन के हालात पर भी बात करेंगे। आज इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। बिहार में वोटर लिस्ट का मसवदा जारी हो गया है। ये कहा जा रहा है कि किसी भी पार्टी की तरफ से एतराज़ या दावा कोई भी दर्ज नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ जो है तेजस्वी यादव को लेकर भी बड़ी खबरें आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिहार में आपने जो इंतखाब किया ये काफ़ी बड़ी अहमियत का हामिल इशू बन गया है, और वैसे भी आज फिर पार्लियामेंट शुरू हो रही है, तो पार्लियामेंट में भी इसी मसले पर शायद अपोजिशन और बरसर इक़्तिदार जमात के दरमियान एक टकराव शुरू हो सकता है। तो वैसे भी गुज़िश्ता हफ्ते भी यही बात हुई थी। तो अब देखेंगे, तेजस्वी यादव काफ़ी सुर्खियों में आ गए हैं, इसलिए कि जो मसवदा जारी किया गया उसमें उनका नाम नहीं, ये कहा गया कि फ़ाइनल लिस्ट में नाम रहेगा। पता नहीं इलेक्शन कमीशन ने जो बात कही, लेकिन कहा कि पिछला जो कार्ड था फलां, तो एक तनाज़ा है देखिए कुछ ना कुछ। तो अब ऐसा दिखता है कि इलेक्शन कमीशन यानी अब जो आज़ादाना, गैर जानिबदाराना, शफाफ था, उसकी अब छवि पूरी तरीके से दागदार हो गई। तो बड़ी खबर है ये, जो कई अखबारात ने इसको नुमाया किया है। तो देखेंगे, इस पर हम बात करेंगे। नाजरीन आज पीर का दिन है, सफ़र की 9 तारीख़ है और 4 अगस्त। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी फ़हरिस्त राय दहिंदों की जामे नज़रसानी, इस मसले को लेकर गुज़िश्ता जो है जून के महीने में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, और ये कहा गया कि जुलाई की 25 तारीख़ से पहले जो राय दहिंदे जिनके नाम 2024 की फ़हरिस्त में शामिल थे, जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे, उनसे कहा गया है कि वो अपनी पैदाइश के सदाकतनामे में वालिदैन की पैदाइश के सदाकतनामों के दाखिल करें। अब ये 25 के बाद 26 जुलाई को जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक ड्राफ्ट की बात की गई, यानी एक मसवदा हुआ। अब उसके मुताबिक 65,40,000 वोटर्स हज़फ कर दिए गए, और ये कहा गया कि चूँकि इनके पास दरकार जो सदाकतनामे हैं पैदाइश के वो नहीं है, इसलिए इनके नाम शामिल नहीं किए गए। जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये मसला चल रहा है,
سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو یہ مشورہ دیا، یہ فیصلہ نہیں ہے، مشورہ دیا کہ وہ آدھار کارڈ یا راشن کارڈ یا پچھلی مرتبہ الیکشن میں جو ووٹر آئی ڈی دی گئی تھی اس کو بھی آپ قبول کریں، لیکن یہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے. تو یہ ایک مسئلہ ابھی بھی خیر عدالت کا فیصلہ کیا ہوگا کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ مسودہ جاری ہوا. مسودہ جاری ہونے اس دوران میں گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کا پورا اجلاس یعنی SIR کے نام پر، یعنی اسپیشل انٹینسو ریویژن کے نام پر اجلاس ملتوی ہوتا رہا. الیکشن کمیشن پر جانبداری رول کا الزام لگایا گیا، بلکہ راہل گاندھی نے الیکشن کمیشن کو چور کہا کہ وہ نہ صرف چوری بلکہ اب پہلے انتخابات کے نتائج پر کی چوری کی جاتی تھی، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب خود یہاں کی جمہوریت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا الزام ہے. تو یہ کافی مان چل رہا ہے. اس دوران میں جب یہ ڈرافٹ جاری ہوا جی، اس ڈرافٹ کے بعد تیجسوی یادو کی ایک پریس کانفرنس سامنے آئی جس میں انہوں نے نئے ڈرافٹ کے اندر ان کے نام شامل نہ ہونے کی بات کہی تھی. اس پر الیکشن کمیشن اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ ڈرافٹ ہے اور اس میں جو چیزیں ہوئی ہیں اس پہ اعتراضات ہم 1 سپٹمبر تک قبول کریں گے. یہ کوئی فائنل نہیں ہے، یہ صرف ایک مسودہ ہے، یہ کہا گیا. تو خیر الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں ان کا نام ہے، انہوں کہہ رہے ہیں ان کا نام نہیں ہے. اور پچھلی مرتبہ جو نام، اب 2 کارڈ ہو گئے ان کے، یہ کہا جا رہا ہے، ایک تو پٹنہ شہر سے، پھر دوسرا ان کے آبائی مقام کے ساتھ. اس لیے اسے ایک بڑا تنازع، ایک ٹکراؤ. اب دیکھیے الیکشن کمیشن اس حد تک نیچے آ چکا ہے کہ وہ اب سیاسی قائدین کے باتوں کو اب ٹکراؤ کی حیثیت سے لے رہا ہے، بجائے اس میں سدھار کرنے کے. ٹھیک ہے بھائی آپ یہ جو بھی معاملہ ہے اس کا حل کریں گے. یعنی سیاسی قائدین چھوڑے، ایک عام شہری کو بھی یہی حق ہے کہ اس کے بارے میں کچھ اعتراضات ہوتا ہے تو وہ بالکل جو ہے یہ اس سلسلے میں جو ہے یہ ایک معاملہ ہوا ہے. دوسری جو بات الیکشن کمیشن کے بارے میں جو کچھ ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ پارلیمنٹ کا گزشتہ میں یعنی یہ دوسرا ہفتہ تھا جی، جو ختم ہوا، جمعے کے دن ختم ہوا، پورا اجلاس یعنی اسی بات پر کہ سرکار سے جس طریقے سے سرکار ڈائریکشن دے رہی ہے الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمیشن اس پر عمل کر رہا ہے، اس کو لے کر کافی جو ہے ہنگامہ ہوا اور کارروائی چلنے نہیں دی گئی تھی. اب آج پھر کارروائی شروع ہونے والی ہے. تو اب یہ امکانات بتایا، اخبارات لکھتے ہیں کہ شاید SIR کے بارے میں اپوزیشن پھر سے ہنگامہ کرے گا اور حکومت سے جواب طلب کرے گا. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس میں مداخلت نہیں کرتے، الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے، جبکہ اس کی حیثیت کو قانون لا کر پوری طریقے سے ختم کر دیا گیا. الیکشن کمشنر کے یا چیف الیکشن کمشنر کے جو تقررات ہیں اس کا قانون بدل دیا گیا. تو اس طریقے سے اب ہندوستان میں جو الیکشن کمیشن ہے وہ کافی متنازع بنا ہوا ہے. اب دیکھیں گے، سب ایسا لگتا ہے مجھے کہ یہ EC بھی جو ہے ED کی طرح عمل کر رہا ہے، بڑھ کے دو قدم اور آگے بڑھ گئے. جی. اور ایک یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب تیجسوی یادو کی پریس کانفرنس میں یہ بات ہوئی ہے کہ جو زیادہ تر نام نکالے گئے ہیں ان میں OBC کے ہیں، مسلمان ہیں اور دلت ہیں. سب سے زیادہ مسلمان نکالے گئے ہیں، چونکہ BJP کو یہ خوف ہے کہ یہ جو طبقہ ہے مسلمان، دلت اور OBC میں یادو، کمری، یہ طبقات ہیں جو زیادہ تعداد میں ہیں، ان کے نام نکالے گئے ہیں. چونکہ یہ BJP کو پسند نہیں کرتے اور موجودہ جو سرکار ہے اس کے خلاف ہیں، لہٰذا ان کے نام ہی نکال دیجیے گا، چلو رہے بانس نہ بجے بانسری. تو لہٰذا اس لحاظ سے الیکشن کمیشن ایک متنازع بن چکا ہے. جی. ایک اور خبر سر کہ کرناٹک سے میں نے بتائی کہ مسلم ہیڈ ماسٹر کو ہٹانے کے لیے جو ہے ایک سازش کے تحت پانی میں زہر ملانے کا واقعہ پیش آیا. کس قدر گنونا واقعہ سے کہہ سکتے ہیں. کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدرامیا کی جانب سے بھی اس معاملے پر مذمت کی گئی ہے. دیکھیے یہ جو معاملہ آج اخباروں میں آیا ہے شری رام سینا کے نام سے. اب دیکھیے رام چندر جی کا جو کیریکٹر تھا وہ کیریکٹر رامائن میں ہم نے پڑھا ہے، وہ ان کو مریادا پرشوتم رام کہتے ہیں، لیکن ان کے نام سے تنظیمیں نکلتی ہیں، انہیں یعنی مشروم تنظیمیں، بے شمار تنظیمیں نکلتی ہیں، اور یہ پوری طریقے سے ایک دہشت گردی کا یہ ٹیررسٹ واقعہ ہے. جی جی. بچوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. غنیمت کوئی ہلاک نہیں، وہ مطلب کوئی فوت نہیں ہوا بچہ، یعنی علیل ہوئے، دواخانے میں علاج ہوا. بیلگاوی جو ہے پہلے سے ہی ایک سینسیٹیو علاقہ ہو گیا. بیلگاوی میں کئی واقعات ہوئے جی. اور آپ دیکھیے یہ حجاب کا مسئلہ بھی وہیں سے نکلا تھا، وہیں کے ایک اسکول سے. تو اب دیکھیے رام سینا کے نام سے جو تنظیم ہے اس کے کارندوں نے اسکول کی پانی کی ٹانکی میں زہر ملا دیا. اس حد تک جا سکتے ہیں، حالانکہ چھوٹے معصوم بچے ہیں وہ،
तीसरी चौथी पाँचवीं जमात के, और इन्होंने क्या किया, पाँचवीं जमात के एक लड़के को रुझाया, कहा कि अरे देखो भाई ये सॉफ्ट ड्रिंक है, इससे पीने से बहुत अच्छा होता, आप ले आके ऊपर जाके डाल दीजिए। वो मासूम लड़का है, डाल दिया। डालने के बाद वो पानी पीने से बेशुमार बच्चे जो है मुतासिर हुए, उनका इलाज किया गया। और उसके बाद सोशल मीडिया पे ये है कि हेडमास्टर इसके लिए ज़िम्मेदार है, और पुलिस जो है हेडमास्टर तक पहुंची। जब ये मामला आगे बढ़ा तो खुद हेडमास्टर ने शिकायत की कि देखो ये मामला क्या है, इसकी तहकीक की जाए। बच्चों से पूछा गया तो एक बच्चे ने कहा कि हाँ फलां फलां लोग आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि ये सॉफ्ट ड्रिंक है, ये टाँकी में डाल दीजिए। मैंने डाला तो उस शख्स को पकड़ा गया। तो अब ये मालूम हुआ कि ये पूरी तंजीम, राम सीना के नाम से जो तंजीम जो है वो पूरी तरीके से इसकी ज़िम्मेदार है। उस पर सिद्धारामैया का जो है एक्स पे जो है वो मैसेज आया है, उस पर उन्होंने कहा कि ये बहुत घनावना जुर्म है। अब ये लोग कहते हैं कि ज़ाफ़रानी टेररिज्म नहीं होता है, मालीगांव के बाद वाक़ है, ये ज़ाफ़रानी टेररिज्म होता है इस वक्त। अब ये कहा जा रहा है कि जैसा कि हालांकि दहशतगर्दी का किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं, लेकिन पार्लियामेंट में तीन दिन पहले की बात है, वज़ीर दाखिला कह रहे थे कि कोई हिंदू दहशतगर्द नहीं हो सकता। यकीनन कोई हिंदू हो या कोई मुसलमान हो दहशतगर्द नहीं होता, इसलिए कि हिंदू धर्म हो या इस्लाम हो, दहशतगर्दी की तालीम नहीं होती। अगर हिंदू रख ले के इन्होंने ये काम किया है तो अब इससे हिंदुओं पे अफेक्ट होगा। तो ये बात साबित हो चुकी है। दूसरी तरफ ये देखते हैं कि राहुल गांधी जब अगर कोई जो है इनके खिलाफ बात कहते हैं तो ऐसा कि आज के अखबार में पहले सफ़र पर हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान है कि राहुल गांधी कौम दुश्मन है। अब देखिए कौम दुश्मन कौन है क्या नहीं है। अब आप देखिए आसाम के अंदर सैकड़ों की 4.5 लाख बंगाली बोलने वाले मुसलमान, जिनके नाम वो जो अकॉर्ड हुआ था 85 में, जो अकॉर्ड हुआ तो उसमें ये लोग सर्टिफाइड हुए कि ये यहाँ के हैं जी, बैरूनी। इसमें ये हुआ कि डाउटफुल सिटीज़न बोल के एक है कैटेगरी, ये डाउटफुल में नहीं है, ये बिल्कुल सिटीज़न है। इनको निकाला गया और ये कहते हुए निकाला गया कि ये डेमोग्राफी चेंज हो रही है हमारी, लिहाजा इनको यहाँ से बढ़ाना ज़रूरी है। तो सैकड़ों की तादाद में निकाला और इनको पकड़कर डिटेंशन कैंप में डाला जाता है। उसके बाद इनको बांग्लादेश की सरहद की तरफ फेंका जाता है। तो अब कौम दुश्मन कौन है ये खुद इनको मालूम होना चाहिए, जबकि ये किस हद तक जो है सीबीआई के केसेस थे इसके ऊपर और करोड़ों रुपए का गबन किया था। अब ये जाके जो है बीजेपी की वॉशिंग मशीन और मोदी डिटर्जेंट पाउडर के साथ जाके धुल गया है ये। अब उसके बाद ये बात करेगा ही करेगा। ये क्या वाक़या है कि श्रीनगर एयरपोर्ट में एक फ़ौजी अहदेदार ने स्पाइस जेट हमले पर हमला किया। फ़ौज की जानिब से भी बयान आया है कि उन फ़ौज का किरदार ऐसा नहीं होता और उन्हें जो है आखिर क्या वजह है कि ये एक इत्तेफाक़ी हादसा है या क्या मामला है। 4 मुलाजिमीन इस वाक़े में ज़ख्मी हुए। ये मामला तो खैर कब का है, ये 26 का है। जी हाँ। क्यों देर से आया, नंबर एक सवाल। दूसरा, फ़ौज को इम्यूनिटी हासिल है, यानी फ़ौज को वहाँ है जो जम्मू कश्मीर का वाक़ है, श्रीनगर एयरपोर्ट का वाक़ है। तो लिहाजा ठीक है, कुछ दिन हम अखबार में पढ़ेंगे, 1-2 दिन के बाद उसके बाद मामला ख़त्म हो जाएगा। आपको याद होगा कर्नल सूफिया कुरैशी के ऊपर मध्य प्रदेश के एक वज़ीर ने क्या किया था, फिर क्या हुआ उसके बारे में कुछ है खबर आपको उसके बारे में? क्लीन चिट हो गई। बिल्कुल इस तरीके से ये भी क्लीन चिट होती है। और मैं कुछ लोगों से रब्ता कर रहा था कि भाई असल मामला क्या है इसका। उन्हें कहा कि हिंदुस्तानी फ़ौज जो कश्मीर में तैनात होती है वो अपने आप को आका समझती है और कश्मीरियों को ग़ुलाम समझती है, उनकी मेंटलिटी ऐसी है। और ये जो है बहुत बड़ा उदाहरण है, लेफ्टिनेंट कर्नल यानी जनरल से पहले वाला, यानी 2nd रैंक का फ़ौजी, इतना बड़ा ऑफिसर है ये। और इसको क्यों गुस्सा आता, ये वहीं ऐसी हरकत करते रहता। आम जैसे ही इनको जब ऑपरेशन शुरू होता है मासूम लोगों को मारना करना, इसकी वजह ये बताया है कि जिस स्पाइस जेट के जो बंदे ने कहा कि लोगों ने कहा कि उसकी पट्टी पे वो नाम लिखा हुआ था, आइडेंटिटी रहती ना जी, उसको गुस्सा, तेरी ये मजाल, तू गुलाम मेरे को रोकता बोल के वो अब देखिए उसकी वीडियो नहीं जारी हो रही है। मैंने पूछा कि भाई एयरपोर्ट पे एक साहब थे, तो कल वो भी स्टाफ में ही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब ये असल पूरा जो है तासुब के ऊपर मबनी है ये पूरा। चूँकि आर.के. सिंह कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. सिंह को जब एक मुस्लिम कारिंदे ने, स्पाइस जेट के एक मुस्लिम कारिंदे ने समझा कर कहा कि साहब देखिए ये वज़न ज़्यादा है, इसके लिए वज़न का मामले में एक तरीक़ेकार होता है, वो पे कर दीजिएगा, हम इसको यानी लोड कर लेंगे इसको। कहा कि हाँ मैं कौन हूँ जानता है,
بلکہ اس کے اوپر وارد ہوئے. اس کے بعد اور ایک چیز جو ہوئی، خیر وہ چلے جا رہے تھے، دوسرا بھی روکا اتفاق سے، وہ بھی ایک مسلمان نکلا. یہ اخبار میں نہیں آئیں گا آپ کو، یہ وہاں جو لوگ تھے ان سے معلوم ہوگا. تو یہ جو تعصب ہندوستانی فوج کے اندر مسلمانوں کے، کشمیریوں کے بارے میں ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے. چونکہ یہ پوری طریقے سے ان کی جو برین واشنگ ہو رہی ہے، بڑے رینک کے، کہ یہ مسلمان دشمن ہیں، ان کو مارنا ضروری ہے. تو لہٰذا اسی اینگری جو ریونج میں وہ ان کو مارنا شروع کر دیا. اور آپ دیکھیں 4 لوگ زخمی ہو گئے. ایک کا جبڑا ٹوٹ گیا، ایک کی جو ہے ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوئی، ایک بے ہوش ہو گیا، اور ایک دوسرا معاملہ زخمی ہوا. لیکن کچھ ہونے والا نہیں ہے، چونکہ امیونٹی حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیس بک ہوتا ہے، لیکن پولیس جموں کشمیر کی یہ مجال پولیس کی کہ وہ ایک لیفٹیننٹ کرنل کے خلاف کچھ کارروائی کرے، یہ صرف کچھ دن اخبار میں ہم ضرور دیں گے، اس کے بعد کچھ ہونے والا نہیں ہے. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں یہاں وقت ہو چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. جائیے گا نہیں، لوٹتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. بی جے پی اس میں جری کرنے والے مجرموں کو تحفظ دینا بند کرے، یہ کانگریس کے ترجمان الکا بک نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا ہے. ابھی حال ہی میں جس طریقے سے پرجول ریونا جو سابقہ ایم پی تھے، ان کو جس طریقے سے جیل ہوئی ہے، اس کے بعد جرم ثابت ہونے کے بعد یہ پریس کانفرنس کے ذریعے بات بتائی ہے انہوں نے. اور وہیں گجرات میں کچھ نوٹس پولیس کی جانب سے لگائی گئی ہے، جس میں خواتین کو گھروں میں رہنے کے لیے کہا گیا ہے. یہ بھی خبریں آئی ہیں. دیکھیے، بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ کوئی بھی کام کریں گے وہ پن ہو جاتا ہے، یعنی بہت اچھی بات ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے، پرجل جو ریونا کے لیے خود وزیر اعظم نے مہم چلائی تھی. آپ دیکھیے 2024 کی پوری کلپ ہے میرے پاس، چلائی، اس کا بڑی تعریف کی، یہ بہت نوجوان ہے، فلاں ہے، یہ ہے. کیوں اس پہ شرمندگی بی جے پی کو نہیں ہے، وزیر اعظم کو نہیں ہے، اور بی جے پی کے جتنے چنٹوز ہیں، روی شنکر پرساد جو بہت کچھ بول رہے تھے مالیگاؤں کے واقعے کے بعد، تو یہ پوری طریقے سے ان کی پوری سپورٹ ہے. ایسا نہیں ہے یہ ریپسٹوں کو، اب آپ دیکھیے یو پی میں کتنے جو ہے ریپسٹ جو بڑے بڑے قائدین ہیں کتنے انوالو ہیں، یہ تو بالکل ان کو کھلی چھوٹ ہے. تو یہ تو بالکل، خیر الکا لامبا جو پہلے عام آدمی میں تھی، اب جو ہے کانگریس میں آ گئی تھی، خیر خاتون. لیکن اس پورے واقعے میں جہاں جہاں یہ واقعات ہوتے ہیں عورتوں کے خلاف، جس میں بی جے پی کے لوگ انوالو ہوتے ہیں، وومنس کمیشن خاموش ہو جاتا ہے. جی، کوئی دوسرا واقعہ تو یہ انوالو ہو جاتا ہے. تو یہ تو بالکل حقیقت ہے. دوسری بات، گجرات میں دیکھیے، گجرات چاہے گجرات ہو یا کسی ریاست میں ہو، پولیس اور انتظامیہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرے، خاص کر خواتین کی. اب آپ دیکھیے حیدرآباد میں خواتین رات کے کسی بھی پہر میں ہو، ان پہ کوئی شاید ایک آدھ واقعہ کہیں ہوا تو ہوا، لیکن یہ پوری طریقے سے سلامتی ہوتی ہے. لیکن گجرات کے کئی شہروں میں پولیس نے، خاص کر احمد آباد کے کچھ علاقوں میں، یہ چسپاں کیا پوسٹر، خواتین سے کہا کہ دیکھو رات کے وقت آپ اکیلے مت نکلیے، کہیں آپ کی عصمت ریزی نہ ہو جائے، لہٰذا اپنی حفاظت آپ کیجیے. اس پر کافی ببال ہو گیا. ارے بھائی کیوں؟ اب جبکہ جو ہے امت شاہ کہہ رہے تھے کئی مرتبہ، بہار کے الیکشن میں ہو یا یو پی کے الیکشن میں ہو، رات کے 12 بجے بھی گہنے پہن کر عورت جاتی ہے تو صاف رہے. خود ان کی ریاست میں یہ پولیس نے نوٹس جاری کیے. تو اس پر کافی وبال ہوا، تو پھر پولیس کو پوسٹرز نکالنا پڑا. یعنی اس سے بڑھ کر، یعنی وزیر اعظم کی، وزیر داخلہ کی ریاست میں یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے. فلسطین سے متعلق جو خبریں آئی ہیں اس پر بات کریں گے کہ تو فلسطین میں بربریت اسرائیل کی جاری ہے، اور اسرائیلی بربریت میں کل مزید 117 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جس میں سے صرف بھوک سے تقریباً 6 افراد کے جاں بحق ہونے کی خبر پہلے صفحے پر اخبارات نے شائع کی ہے، بالخصوص اردو اخبارات نے. وہیں ایک کٹر وزیر کی جانب سے مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی، اور ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ سڈنی ہاربر میں آسٹریلیا میں جو ہے ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا گیا فلسطینیوں کے اظہار یگانگت کے لیے، اور فوری طور پر یہاں پر ان پر حملے کرنا بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا. ایک اور خبر یہ ہے کہ وٹکوف نے یہ کہتے ہیں کہ وہاں فلسطین کے کسی ایک مقام پر کا دورہ کرتے ہوئے کہ حالات جو ہے یہاں ٹھیک ہیں، بھوک مری کے حالات نہیں. یہ بھی خبر کل دیکھنے میں آئی تھی. دیکھیے فلسطین کا جو معاملہ ہے، یقیناً جو احتجاج ہو رہے ہیں، جیسا کہ سڈنی کی ہاربر بہت مشہور ہاربر ہے،
یا اوپیرا ہے وہاں بہت بڑا جو ہے بڑا ڈیزائن کردہ جو ہے کافی، وہاں ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی، تو یہ فلسطین کی تائید میں آسٹریلیائی عوام نے مظاہرہ کیا. دیکھیے کل وہاں ہفتے واری تعطیل تھی اور اس سے جو ہے لوگ کیسے مجمع جمع ہوا، ہزاروں کی تعداد میں یہ ہوا. یہی نہیں بلکہ بیلجیم میں بھی کل یہ بات کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل آئے اور فلسطین کی تائید میں یعنی نعرے لگا رہے تھے کہ بھائی اب یہ قتل عام کو بند کیجیے، جینوسائڈ کو بند کیجیے. اسرائیل کو مورد الزام ٹھہرایا انہوں نے. اب رہی بات جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کہ ڈسٹریبیوشن غذا کا ہو رہا ہے لیکن وہاں شوٹنگ اسپرے چل رہی ہے، یعنی لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور بھوک سے مرنے والوں. اور دیکھیے اقوام متحدہ ہر دن ایک رپورٹ جاری کر رہا ہے، کہا کہ ہر تیسرا آدمی بھوکا ہے وہاں، یعنی ایک وقت کا بھی کھانا نہیں مل پا رہا، کئی دن تک کھانا نہیں مل پا رہا. اور یہ بدترین صورتحال ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے. خود اقوام متحدہ کے کئی ادارے اور خود کچھ ایسے لوگ ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں اقوام متحدہ کے لیے ہو یا صحافت کے لیے ہو، ان کو بھی روٹی نہیں مل پا رہی. یہ صورتحال ہے. تو یہ یعنی ساری دنیا نے چھوڑ دیا ہے کہ غزہ کو بھول گئے. اور دوسری طرف یہ کنڈیشن لگائی جا رہی کہ بات چیت دیکھے حماس پہلے ہتھیار ڈال دے. جب کہیں حماس نے کہا کہ جب تک ریاست یا فلسطین قائم ہو جائے تب ہم ہتھیار ڈالیں گے، اب نہیں ڈالیں گے، چونکہ ہم کو مزاحمت کا بھی موقع نہیں دینا چاہتے ہیں، ایسے ہی مارنا چاہتے ہیں. پہلے آپ پوری ایک مملکت ہماری بنا دیجیے گا، اس کے بعد ہم ہتھیار ڈالیں گے، وہ الگ بات ہے. لیکن پہلے سے کنڈیشن رکھنا کہ ہم جنگ بند کر دیں گے، یعنی جنگ تو ہے نہیں، قتل عام بند کر دیں گے تو آپ پہلے ہتھیار ڈال دیجیے، تو یہ ممکن نہیں ہے. خود محمود عباس جو امریکہ کا ایجنٹ ہے، اسرائیل کا ایجنٹ ہے، وہ خود کہہ رہا ہے، جو حالانکہ وہ مغربی کنارے پہ اس کی جو ہے سرکار ایک آدھی ٹوٹی پھوٹی سرکار ہے اس کی، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں حماس پہلے ہتھیار ڈال دے. کیسے ڈالیں گے ہتھیار؟ یعنی تم مزاحمت کا موقع بھی دینا نہیں چاہتے، مزاحمت کا جو کرنے کا بھی جو ہے ٹھیک ہے، تم الگ بنا دی ریاست. وہ لوگوں نے خود وعدہ کیا ہے کہ ہم ہتھیار ڈال دیں گے. جی ایران اور پاکستان سے متعلق بھی خبریں ہیں، جس طریقے سے ایرانی صدر ابھی حالیہ ان کا پاکستان کا دورہ ہے، اس پر اب دیکھیے یہ بات صحیح ہے، ایران اور پاکستان ایک دوسرے کے پڑوسی ملک ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ برابر تعاون ہے. اور وہاں کے ایران کے صدر ایک بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ گزشتہ 3 دنوں سے پاکستان کے دورے پر ہیں، اور دورے کے دوران انہوں نے کچھ کہا کہ بھئی پاکستان اور ایران ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کچھ سرحدی مسائل بھی ہیں، خاص کر وہ جو بلوچستان کی جو سرحد لگی ہوئی ہے وہاں کچھ تنازعات ہیں. تو خیر اچھی بات ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ اچھا رہنا چاہیے. اور حالیہ دنوں میں جو ایران نے اسرائیل کے ساتھ جو تنازع ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ہم کو سپورٹ حاصل رہی ہے. تو خیر کس نوعیت کی سپورٹ رہی وہ تو خیر اس کا خلاصہ تو نہیں ہوا، لیکن چلیے ایک پڑوسی ایک دوسرے پڑوسی کے ساتھ مل کر رہے تو بڑی اچھی بات ہے. جی حیدرآباد میں میٹرو ریل کے کام میں تیزی آئی ہے، خاص طور پہ یہ جو پرانے شہر کا جو میں کام چل رہا ہے MGBS سے لے کر چندرائن گٹا تک. اور یہ نئی خبر بھی آئی ہے کہ اب 200 جو ہے جائیدادوں کو نہیں مطلب ہٹایا جائے گا کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. دیکھیے حیدرآباد میں طویل عرصے سے جو شہر کا گنجان علاقہ ہے جس کو پرانا شہر کہتے ہیں، اب پرانا شہر بھی نیا ہوتا جا رہا ہے. اب میں ڈھونڈ رہا ہوں کئی قبیلیوں کا مکان ملے گا کہ نہیں ملے گا. جی پہلے یہاں قبیلیوں کے مکان ہوتے تھے کھلے میں، جا کے پورے اپارٹمنٹس ہو گئے. بعض تو 7 فلور 8 فلور. ارے میں بولا بھائی 3 فلور کی یا 2 فلور کی اجازت ہوتی ہے، چلتا سب چلتا ہے، آبادی بڑھ گئی ہے تو لہٰذا تو خیر جو بھی ہو. تو اب اس گنجان علاقے میں جب کہ سینکڑوں مذہبی علامتیں ہیں وہاں عظامی، تو اس کو بچاتے ہوئے پہلے یہ کہا گیا کہ 1100 پراپرٹیز کو حاصل کیا جائے گا، اس کا نشان کر دیا گیا، اس کے لیے مارکنگ کی گئی، سب کی گئی اور وہ ان کے معاوضے دینے کی بات کی گئی. اب اس میں سے کیا کیا ہے کہ ری ڈیزائننگ کی گئی اس کی. اب دیکھیے ٹیکنالوجی کے فائدے کیا ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے 200 جو پراپرٹیز ہیں وہ اب بچ گئیں، یعنی بڑی بات ہے. 200 یعنی اس پورے، حالانکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کم 6 کلومیٹر کا ہے یہ پوری پٹی پر. تو اب اتنا بڑا معاملہ ہوا ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس میں کئی عبادت گاہیں مختلف قسم کی، ہر مذہب کی، ہر مسلک کی ہیں، اس کو بچاتے ہوئے لے کے جانے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ بات، اور ابھی تک 400 سے زائد جو ہے جو پراپرٹیز حاصل کی گئیں، اس میں سے جو ہے 380 کو ڈیمالش کیا گیا، اور یہ رات کے وقت ہو رہا کام، رات میں ہو رہا، اور اس کے لیے ابھی تک 360 کروڑ روپیہ کا جو ہے پیمنٹ بھی کیا گیا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے.
اور ہر دن اس کی جو ہے ریویو لی جا رہی جی۔ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جو ہے گنجان آبادی والے علاقوں کے لیے سہولت ہوگی، بلکہ یہ آگے چل کر یہ ایئرپورٹ تک مربوط ہوگا. جی۔ تو اس طریقے سے پورے شہر کو مربوط، یعنی ایک طرف بس اسٹیشن ہے، ایک دوسری طرف ریلوے اسٹیشن ہے، تیسری طرف ایئرپورٹ آنے والا ہے، تو یہ جانے والی ہے یہ. تو اس طریقے سے حیدرآباد میں خاص کر اس کے ٹریفک مسئلے کو حل کرنے میں تھوڑی سہولت ہو جائے گی. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار خطۂ مراحل میں ہے. مانسون سے متعلق کیا کہیں؟ اب دیکھیے ساؤتھ میں مانسون جو ہے فی الوقت وقفے میں ہو. جی۔ حالانکہ یہ اشارے دیے گئے ہیں کہ ہوا کے دباؤ میں کمی ہو یو پی میں کافی بارش ہوئی ہے. ہاں، یو پی، اتراکھنڈ، گجرات، سوراشٹرا. اس میں یہ ہے کہ دیکھیے ساؤتھ میں جو ہوا کا دباؤ ہے وہ تو کم ہوا، لیکن عربین سی میں جو دباؤ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اب دیکھیے الہ آباد جو اب نیا نام رکھا گیا ہے پریاگ راج، وہ تقریباً پانی میں ڈوبا ہوا ہے. جی ہاں. تینوں دریاؤں کا ایک سنگم ہے، یہ تریونی کہتے ہیں اس کو، جہاں کمبھ میلے بھی ہوتا ہے. جی. تو یہ پوری طریقے سے پانی میں ڈوبا ہوا ہے. تو یہ بڑی صورتحال ہے. دوسرا یہ وارانسی کا علاقہ، یہ پوری جو پٹی ہے اس کی الہ آباد سے لے کے وارانسی تک، یہ پوری طریقے سے سیلاب کی شکل ہے. اور دوسری طرف ہماچل اور اتراکھنڈ، وہاں سیلاب بھی ہے اور مٹی کے تودے گرنے سے وہاں جو ہے پریشانی ہو رہی ہے. راجستھان کے کچھ علاقے، جودھ پور میں جو ہے گزشتہ 3 دنوں سے بارش کی وجہ سے وہاں صورتحال خراب ہے. گجرات کے کئی علاقوں میں صورتحال خراب ہے، اور مہاراشٹر کے کئی علاقوں میں بھی مانسون کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال ہے. تو یہ تو سیلاب کے بارے میں اور مانسون کے بارے میں دی گئی خبریں. جی ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کا آج یہیں پر اختتام ہونا چاہتا ہے. میں ایم ماجد صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج کے تمام ہی بڑی اہم خبروں پر اپنا تجزیہ پیش کیا ہے. پروگرام ہمارے اخبار میں ناظرین آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. فی الحال اپنے میزبان محمد اسلام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت. دیکھتے رہیں 4 TV. خدا حافظ.